अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के पी टाइम के साथ मैं हूँ समर खटक। नाजरीन, पार्लियामेंट वो फोरम है जहाँ आवाम की नज़रें होती हैं, उनके मुस्तकबिल के फैसले होते हैं। इस मुक़द्दस हैवान में जहाँ कानून साजी हो, आवाम की दादरसी हो, वहाँ हमारे मुंतखब नुमाइंदे हलरबाजी, गालम गलोच और हाथापाई में मसरूफ़ अमल है। सिर्फ ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं है बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी है। हुकूमत को गिराने के लिए जो एक पीडीएम के नाम से तहरीक बनी थी, फिर उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन रखे थे, लॉन्ग मार्च के, जलसे जुलूसों के, इन चीज़ों के इन्होंने ऑप्शन रखे थे। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की जो एक ऑप्शन था वो भी सामने आया था, जिस पे बाकी जमातें जो थी वो इतनी मुतफिक नहीं थी। बिलाखिर फैसला हो गया कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा। जहाँ पे इस्तीफ़ों की बात है, अदम एतमाद की बात है, तो उस पर तो बिल्कुल खामोशी छाई रही। अलबत्ता मौलाना साहब ने कहा है कि आगे चल के जो तमाम जमातें हैं मिल के सेनेट के इलेक्शन भी लड़ेंगी। दूसरा ये कि जो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा उसमें तमाम जमातें जो हैं वो शामिल होंगी, इस्लामाबाद आएंगी और हो सकता है यहाँ पे वो धरना भी दें। इसके अलावा मौलाना साहब ने कहा कि 10 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन जो एहतजाज में अपोजिशन जमातें हैं वो भी उसमें शरीक होंगी। इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। चंद मजीद इशूज़ भी हैं। मेरे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं, टेलीफोन लाइन पे हैं। सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं महमूद जान साहब। महमूद जान साहब, आपको केपी टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ। स्टूडियो में मैं ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं इफ्तिखार मरवत साहब। सर, आपको केपी टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ। सर, प्रोग्राम का आगाज करते हैं महमूद जान साहब से, अगर आपने इजाज़त दें। जी जी बिल्कुल। महमूद जान साहब, आते हैं मौलाना साहब के जो ये अभी फैसला हुआ है लॉन्ग मार्च की तरफ, लेकिन सबसे पहले इस पे बात करते हैं जो जंग चल रही है पार्लियामेंट के अंदर। आप क्या कहते हैं कि जो हुकूमत के लोग हों या ख्वाह पोजीशन के लोग हों, वो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं जो ऐवान में जिनको हम भेजते हैं, ये सब मिलकर पार्लियामेंट को सवालिया निशान नहीं बना रहे? देखिए, एक चीज तो जहन में रखनी होगी ना कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। हाँ, ये बहुत सारी दुनिया की पार्लियामेंट में होता है और यही जमहूरियत का हुस्न होता है। यहाँ पे पार्लियामेंट में आके लोग एक्सपोज हो जाते हैं और एक्सपोज होते हैं तो फिर वो अपने लोगों के सामने आ जाते हैं। अगली बार जब वो अपनी कारकर्दगी लोगों के सामने लेके आते हैं तो लोगों को ये याद होता है कि इस बंदे की क्या क्या कारकर्दगी थी, पार्टी की क्या कारकर्दगी थी, और फलां पार्टी ने तो पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल पार्लियामेंट के तकद्दुस को ही पामाल कर दिया था। तो वो सारी चीजें लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। और ये जो इलेक्शन की कंटिन्यूटी होती है, और 5 साल बाद अगर जिस मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे फिर इसके लोग एहतसाब करते हैं उन पार्टियों का जो कि इस किस्म के काम करते हैं। तो वहाँ पे देखें एक बिल्कुल ऐसी रिफॉर्म शक्ल आपको नजर आती है जमहूरियत की, कि वहाँ पे जमहूरियत ज्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि लोग खुद एहतसाब करते हैं। और जब लोग खुद एहतसाब करते हैं तो पार्टियां मैच्योर होती हैं, उनको इस बात का पता होता है कि लोग देख रहे हैं। और पार्लियामेंट के लोगों को ये एहसास होता है कि ये पार्लियामेंट क्योंकि लोगों के वोट से बनी है और लोग ही इस पार्लियामेंट के हिस्से को गिरा सकते हैं, तो उनकी सारा एहतराम जो है वो पार्लियामेंट के लिए होता है। हमारे पार्लियामेंट में एक मसला है, हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनको ये एहसास होता है कि पार्लियामेंट में आने के लिए लोगों के वोट के अलावा भी रखते हैं, और लोग जिस तरीके से आते हैं और फिर वो यहाँ बैठते हैं और उनको इस बात का पता होता है कि कौन देख रहा है, हमने किस किस को बताना है, अपने पार्टी हेड को ये हमने बताना है कि देख लड़ रहा था, मैंने गाली दी फलां को, मैंने आपके लिए छील काटी, मैंने आपके लिए ये किया। और जो बाकी फोर्सेज हैं जो कि लोगों को पार्लियामेंट में लेके आती हैं, तो वो भी ये सब देख रहे होते हैं कि तेज आवाज से उनके लिए लड़ रहा है। तो इस तरीके से ये होता है कि ये सारे लोग मिलके अपने अपने बासिस को, अपने अपने मुंतखब करदा लोगों के जो इनको मुंतखब करते हैं उनको मैसेजेस दे रहे होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो है वो बाकी ममालिक के मुकाबले में डिफरेंट होती है, और हमें इस बात को पता होता है कि सब कुछ अवाम के वोटों से नहीं होता, इसलिए वो हर बात के लिए अवाम के वोट की तरफ नहीं देखते। और इसलिए आपको अपनी पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़े जो है वो बाजों का बहुत ज्यादा बेहद यानी आगे जाके नजर आते हैं। ऐसी गालियां वो देते हैं कि जो पार्लियामेंट की जेब भी नहीं देती। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जितना भी इन लोगों को ये एहसास होगा
کہ یہ جو ہے ووٹ اور پارلیمنٹ یہ عوام کا ہے، عوام کے ووٹ سے آیا ہے، اور عوام کے ووٹ سے آنے کے بعد جو ہے، عوام کے ووٹ سے آنے کے بعد ان کو اگر کوئی ہٹا سکتا ہے، دوسری بار اس پارلیمنٹ میں آنے سے روک سکتا ہے، تو وہ صرف عوام ہی ہے. تو جب یہ یقین بن جائے گا تو پھر میرے خیال میں آپ کو باقی احتساب کے ادارے بھی رکھنے کی ضرورت پڑے گی. آپ کو وہ ادارے بھی یعنی نیب جیسے ادارے بھی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ بعد میں جا کے بدنام ہو جاتے ہیں، ان کو بدنام کر دیا جاتا ہے، لوگ ان کے احتساب کو مانتے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک یقین ہے. وہ یقین یہ ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا یقین ہے کہ عوام ہمیں نہیں گرا سکتے. اگلی بار پھر بھی مجھے پارٹی ہیڈ جو ہے وہ مجھے ٹکٹ دے گا، مجھے پیپلز پارٹی کا بڑا ٹکٹ دے دے گا، مجھے لیگ کا بڑا ٹکٹ دے دے گا، کیونکہ میں تو اس کے لیے لڑ رہا تھا. دیکھیں میں نے اس کے لیے گالی دی تھی، میں نے پارلیمنٹ کو پورا یرغمال بنا دیا تھا، لیکن میں نے عمران خان کے لیے اپوزیشن کو گالیاں دے دی تھی. تو عمران خان سے یہ ٹکٹ مجھے دے گا نا. تو اس وقت ان کے ذہن میں عوام سے زیادہ اس بندے اور ان لوگوں کا زیادہ خیال ہوتا ہے. اس لیے آپ کو اپنے پارلیمنٹ میں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں جو بالکل ہمیں زیب نہیں دیتی، لیکن وہ وہاں ہو جاتی کیونکہ انہوں نے پھر اگلی باری بھی ٹکٹ لینا ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جب تک پارلیمنٹ میں اعتماد نہیں بنے گا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ صرف اور صرف عوام کے ووٹ سے بنی ہے، اس سے پہلے یہ چیز میرے خیال میں یہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. افتخار مروت صاحب سے پوچھتے ہیں. افتخار مروت صاحب، یہ لوگ تو باہر کامیاب نہیں ہو سکے، اب یہ جو مقدس ایوان ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ آخر یہاں اندر کرنا چاہ کیا رہے ہیں؟ ایکچولی محمود خان صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، کیونکہ ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بالادست ہے، اگر بالادست ہے تو پھر یہ سب کیا ہے جو ایکچولی یہ دنیا کے پارلیمنٹس میں ہو رہا ہے. ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت کہتے ہیں، وہاں بھی یہ ہوتا ہے، وہاں بھی یہی ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں، میگ نکال کے ایک دوسرے پہ پھینکتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے ایک دوسرے کو، اور انتہائی نامناسب رویہ اختیار کرتے. باقی یورپ میں بھی ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایون اٹلی میں میرے خیال سے ہوا تھا ابھی ریسنٹلی. تو یہ دنیا کے مختلف پارلیمنٹس میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ناشائستہ اور تہذیب یافتہ طریقہ نہیں ہے، یہ ایک انسیولائزڈ وے ہے. جب آپ کو 50-60 ہزار یا 1 لاکھ کے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور آپ کو منتخب کر کے آتے ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سیاسی رہنما بولتے ہیں، اس علاقے کا وہ بڑا ہوتا ہے. 50-60 ہزار لوگ یا 1 لاکھ لوگ اس کو بیک کر رہے ہوتے ہیں. وہ اگر وہ یہاں آ کے یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے تو یہ انتہائی نامناسب. آپ سمجھتے ہیں جمہوری اداروں کو کمزور کر رہے ہیں یہ لوگ؟ بالکل کر رہے ہیں. دیکھیے وہ یہاں لڑنے کے لیے نہیں آتے، وہ یہاں بات کرنے. پارلیمنٹ ایک مقدس ادارہ ہے، یہاں پر قوانین بنتی ہیں. دیکھیے اسٹیٹ کے 3 مین وہ ہوتے ہیں، اس میں سے مین جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ لیجسلیچر کا ہے. لیجسلیچر اور ایم پی ایز اور ان کا یہ کام لڑنا نہیں ہے، قانون بنانا ہے، احترام کرنا ہے ایک دوسرے کے اختلاف رائے ضرور. لیکن وہ بھی تو نہیں بن رہے، قانون بھی تو نہیں بن رہے. قانون بھی نہیں بن رہے، اس میں مختلف پھر وہ آ جاتے ہیں. لیکن یہی جو محمود خان صاحب نے بات کی کہ وہ لڑتے اس لیے ہیں، اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں. مطلب نون لیگ والے اس وقت جو ہے مریم نواز کو بتا رہے ہوتے ہیں، پارٹی والے ان کو بتا رہے ہیں کہ جی دیکھو میں یہ کر رہا ہوں آپ کے لیے، دیکھو میں ان کو کام نہیں کرنے دے رہا ہوں اور آپ کے لیے یہ کروں. تو یہ ہے تو کیا نامناسب رویہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے کہ جس کام کے لیے ہم بھیجتے ہیں وہاں وہ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں، لڑائیوں میں لگ جاتے ہیں، جو کہ میں خاص سمجھ. جی بریک کا ٹائم، بریک کے بعد ہم لوگ پھر آگے مولانا صاحب کی جو لانگ مارچ کی بات ہے اس پہ بات کریں گے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ہوئے. ویلکم بیک. سر یہ جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے جیسے 26 مارچ کا اعلان کیا ہے کہ اب یہ لانگ مارچ ہوگا اور مارچ میں ہی ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے یا شاہ محمود قریشی جو ہے اس کے جملے کا یہ کوئی کمال ہے؟ دیکھیں یہ ان کے پروگرام میں پہلے سے یہ بات شامل تھی. انہوں نے ہر وہ طریقہ استعمال کرنا ہے جو کہ عمران خان صاحب نے
अपने अपोजिशन के दौर में इस्तेमाल किया था। तो वो सड़क पे भी आए थे, उन्होंने इस्लामाबाद को ब्लॉक भी किया था और उन्होंने हुकूमत को इतना टीज किया था, इतना तंग किया था कि हुकूमत को बहुत सारे इकदाम करने पड़े थे। अगर आपको याद हो तो मियां नवाज शरीफ के दौर के आखिरी दिनों में जब चल रहा था, उस धरने के आखिरी दिनों में उस वक्त एक अजीब सी बात हुई थी। अजीब सी बात ये हुई थी कि हुकूमत ने पेट्रोलियम की प्राइसेस गिरा दी थी, बिजली की कीमतें कम कर दी थी, और बहुत सारे ऐसे काम कर दिए थे जो हुकूमत खुद नहीं कर रही थी। तो इससे एक बात का तो एहसास होता है कि ये हुकूमतें अगर करना चाहें अवाम के लिए तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते। आया ये एहतजाज के बाद कैसे कर जाते हैं, ये क्यों करते हैं? सर, आपने अभी पेट्रोल की कीमतों महमूद जहां साहब, अभी आपने ये बात की पेट्रोल की कीमतों, हमने भी देखा कि 5 दफा इजाफा हुआ है, बिजली की कीमत में भी होने जा रहे आगे। तो इसको हम क्या समझे कि हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, ये वो उस तरह प्रेशराइज नहीं है जिस तरह अपोजिशन चाहती है कि उसको प्रेशराइज करें। इससे तो ये साबित होता है असल में उन्हें इस बात का पता है कि वो इसके अलावा और कुछ कर सकते नहीं, कर इसलिए नहीं सकते कि उनकी तैयारी नहीं थी। उनके पास एक ही बहुत आसान तरीका है कि वो जो आपका कमजोर बंदा है उस पे बोझ डाली जाओ, जो बोझ उठा रहे उसी पे बोझ। अब लोगों के पास देखिए कोई ऑप्शन तो है नहीं। ये ऑप्शन इस तरह नहीं है कि लोग अगर हुकूमत से बिजली नहीं लेंगे तो किससे लेंगे, इसलिए लोगों को वही महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। अगर वो ये नहीं खरीदेंगे तो उन्हें और क्या करना पड़ेगा, उन्हें ये करना पड़ेगा कि वो ये जाएंगे सोलर पे जाएंगे, सोलर के अलावा वो अपने घर में जनरेटर लगाएंगे, ऐसी चीजें लगाएंगे जो लोगों के बस से बाहर हैं। हुकूमत को इस बात का पता है कि लोगों के पास पेट्रोल खरीदने के लिए इस वक्त सामने कोई और पार्टी नहीं है, लोगों ने हुकूमत ही से खरीदना है, हुकूमत के पास डंडा है और हुकूमत किसी और को यहाँ पे ऐसा कारोबार तो करने देती नहीं। तो हुकूमत को इस बात का पता है कि ये लोगों की वो मजबूरियां हैं कि जिनसे वो फायदा नहीं उठाएगी। कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन दरअसल ये है कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी और ये बहुत आसान काम भी लगता है, कुछ भी कर लें जी वो रिलीफ कर। इसके अलावा आप देखें, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर इनसे पूछा जाए कि चले ये तो आपके पैसों की मजबूरियां थी ना, आपने हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज से आज तक कोई ऐसी चीज करके बताई है कि हम वो समझें कि आप जो सख्ती हमारे साथ कर रहे हैं, जो अवाम के साथ कर रहे हैं, तो क्या आपने अपने हवाले से भी कोई ऐसी मराहत कम की है? कोई आपने ये कहा है कि नहीं पहले हम तो ये चीज इस्तेमाल करते थे सरकार की, अब नहीं करेंगे, अब हम तो थोड़ा सा गुजारा करेंगे यार, ये मुल्क भी चलाना है और सारा बोझ गरीबों पे पड़ रहा है। तो इसलिए हुकूमत की तरफ से उसकी बॉडी लैंग्वेज से कोई ऐसा मैसेज भी नहीं आ रहा। उन्होंने आम आवाम की फलाह के लिए छोटा छोटा कोई ऐसा मंसूबा भी शुरू नहीं किया जिसकी बुनियाद पे हम ये समझें कि ये अवाम आज अगर सड़क पे है तो कल ही अपने पैरों पे खड़े होंगे। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, उसमें कई दर्जन हजार जो है वो लोग उससे पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं। वो नौकरियां कब आएंगी उससे कोई नहीं है। ये जो आपके घर बनने थे वो किसके उसूल के पैसों से बने? मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये बहुत आसानी से ये रास्ते ढूंढे हुए हैं। इनको पता है लोगों की मजबूरियों का कि यार ये मजबूर लोग हैं, इनके पास कोई और रास्ता है नहीं, और इन्हें इस बात का भी पता है कि ये किसी को जवाबदेह नहीं है। इस हुकूमत के बारे में जो बात समझे ना कि उन्हें इस बात का वो सेम पेज एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन महमूद जहां साहब एक प्रेशर तो है ना अपोजिशन का इन पे। ये तो कह रहे थे कि अपोजिशन खत्म हो गई है, उनके दरमियान इख्तलाफात आ गए, अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमने देखा कि अब 26 मार्च को ये फिर मार्च करने निकले हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ना हुकूमत पे। हुकूमत पे प्रेशर तो आता है कि उसकी बदनामी होती है, अपोजिशन की मार्केट से ये चीजें जो चल रही होती हैं, लेकिन साथ में देखें कि अपोजिशन के हवाले से भी क्लैरिटी इसमें नहीं है। लोगों को इस बात का एहसास है कि अपोजिशन भी उस वक्त तक इनको कुछ भी नहीं कह रही थी जब तक उन पे हाथ नहीं डाला था। इमरान खान की हुकूमत ने तो कमजोरी ये की है कि उसने तमाम लोगों को बैक वक्त अपना मुखालिफ बना लिया ना। इसलिए आज अपोजिशन जो है वो लोगों के मसाइल की बुनियाद उसने अपने तहरीक के लिए बना दी है। अब आपने बताया ना कि सरकारी मुलाजमीन भी जो है तो उनके एहतजाज में भी ये जाएंगे, वरना इनके लिए कौन निकलता? अपोजिशन के लिए कोई नहीं निकलने वाला था। एहतसाब होना था या कुछ भी होना था, जो भी था,
میں خود یہ سمجھتا ہوں یہ اپوزیشن یہ حکومت کی غلط اسٹریٹجی تھی. انہیں کم از کم یہ جو لوگ اس وقت احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں آنے دینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ایک واضح تاثر ہے اور اس میں حقائق بھی بہت کافی سارے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکا گیا. جب آپ نے ان کو روک دیا تو انہوں نے بھی آگے سڑک کا رستہ اختیار کر لیا. اگر وہ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ان کی بات میں اتنی شدت نہ ہوتی جتنی شدت اس وقت ہے, کیونکہ ایک تو آپ نے ان کی انسلٹ کی ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری بےزتی کی ہے, آپ نے ہمارا حق تھا پارلیمنٹ میں آنا, آپ نے ہمیں باہر رکھا. تو آپ نے تمام دشمنوں کو بیک وقت اپنے سامنے کھڑا کر دیا. اب وہ آ کے سڑک پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور حکومت کی بھی اس میں اور بھی غلطی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر اس تحریک کے نتیجے میں ان کی حکومت گرتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں تو وہ تو شہید ہو جائیں گے نا. یہ اس لیے وہ شہید ہو جائیں گے, وہ پھر لوگوں کے پاس جائیں گے کہ دیکھیں میں نے تو بنیادی طور پہ کام بھی شروع کیا تھا اور میں تو کرنا بھی چاہ رہا تھا, لیکن یہ اپوزیشن والے میرے پیچھے نکلے اور انہوں نے مجھے کام کرنے نہیں دیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ساری گڑبڑ ہو گئی ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن حکومت کی دشمن نہیں ہے, حکومت خود اپنی دشمن ہے, حکومت کی اپنی خراب کارکردگی اس کی دشمن ہے, حکومت کے ہاتھوں یہ جو بے لگام مارکیٹ ہے, یہ جو مہنگائی ہے, یہ اس کی دشمن ہے. اگر حکومت اپنی کارکردگی تھوڑی بھی بہتر کر لے میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بندہ اپوزیشن کی طرف بھی دیکھے گا. لیکن جب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ان سے پہلے والے تو اچھے تھے, کم از کم وہ پیٹرول کو اس لیول پہ نہیں لے کے آئے تھے, بجلی اتنی مہنگی نہیں تھی, ڈالر اتنا نہیں گیا تھا, نواز شریف آرٹیفیشل طریقے سے کر رہا تھا, ٹھیک بھی کر, میرا گھر تو ٹھیک چل رہا تھا نا. اگر کمپیریزن کرتے ہیں پھر پچھلی حکومتوں سے, ٹھیک ہے, یہ افتخار مرود صاحب سے بھی پوچھوں. مرود صاحب, یہ شاہ محمود قریشی کون سا راز چھپا رہے ہیں جو کہتے ہیں میں نہیں بتانا چاہتا کہ اس رات جو ہے انہوں نے استعفے جو واپس لینے کی بات کی ہے, دیکھیے کیسا کیا ہوا تھا؟ دیکھیے بیک ڈور رابطے تو ہوتے ہیں اور کس کس کے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اصل میں آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ 26 مارچ کو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہو رہا ہے اور شاید دھرنا بھی ہو, وہ مولانا صاحب کی لسٹ میں پہلے دن سے تھا, وہ پہلے دن سے وہ کہہ رہے تھے. لیکن آیا مولانا صاحب اس لانگ مارچ سے یا دھرنے سے کچھ حاصل کر لیں گے یا نہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کچھ حاصل ہوگا. پاکستان کی تاریخ ایسی ہے, پاکستان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا لیکن وہ بھی خالی ہاتھ اٹھے تھے. ٹھیک ہے, حکومت پہ پریشر ضرور تھا لیکن وہ خالی ہاتھ گئے تھے. پھر ابھی کوئی سال پہلے مولانا صاحب نے اپنا دھرنا دیا تھا, کراچی سے شروع ہوا, اسٹرینتھ بھی ٹھیک تھی, لوگ کمیٹڈ بھی تھے. مولانا صاحب کے جو ورکرز ہیں وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں اور یہاں پر اچھا خاصا انہوں نے شو کیا. لیکن آیا اس سے حکومت کو کوئی نقصان ہوا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی حکومت کو. ابھی بھی میرا یہی خیال ہے کہ ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی اپنے بندے لے آئے گی, نون لیگ پنجاب سے اسٹرینتھ شو کر دے گی, کے پی سے اے این پی اور مولانا صاحب اسٹرینتھ شو کر دیں گے. لیکن پاکستان کی تاریخ یہ نہیں ہے کہ مطلب لانگ مارچوں سے یا دھرنوں سے کوئی حکومت گرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے. اچھا یہاں ایک اور سوال کروں گی, پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طرح ریلیف مل رہا ہے, جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ریلیف ملتا رہا تو یہ لانگ مارچ سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں یا نہیں ہٹتے. لیکن یہ باڈی لینگویج جو ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ٹو بی فیئر, اگر بلاول اس پی ڈی ایم کا حصہ ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے ریلیف مانگ رہا ہے. جو اس کے والد نے جو کچھ کیا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل میں نے اس کی جو پھپھی نے کیا ہوا ہے جی, تو وہ ان کو ریلیف ملا ہوا ہے. مریم نواز اپنے والد اپنی فیملی کے لیے ریلیف مانگ رہی ہے جو اس کو نہیں مل رہا. اگر مریم کو صرف 2 چیزیں ان کی ڈیمانڈ ہے جو میرے خیال میں, ایک اس کی فیملی سے کیسز ہٹا دیے جائیں, دوسرا اس کو لندن جانے دیا جائے, تو نہ جمہوریت چاہیے اس کو, نہ عوام کی کوئی خیریت مطلب اس اگر چاہیے. دونوں جماعتوں کو ریلیف ملتا ہے تو مولانا صاحب اکیلے رہ جائیں گے. اور بالکل پلس یہ ہے کہ مولانا صاحب پہ دونوں پارٹیوں کو اعتماد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو آگے تو کیا ہوا ہے, سربراہ تو بنایا ہوا ہے, لیکن نہ پیپلز پارٹی کو اعتماد ہے مولانا صاحب پہ
نہ نون لیگ کا ہے اور نہ وہ ان کو وہ سپیس دینا چاہتے ہیں کہ وہ لیڈ کرے. ٹھیک ہے کیمرے کے سامنے یا کاغذوں میں تو وہ پی ڈی ایم کا ہیڈ ہے, لیکن نون لیگ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ پنجاب میں آ جائے مولانا. پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ جی مولانا سندھ میں آ جائے. کے پی تک ہے اور کے پی تک ہی رہے تو بہتر ہے. بڑی پارٹیاں کبھی نہیں چاہے گی کہ مولانا کی وہ پوزیشن بن جائے کہ وہ پورے ملک میں جو ہے چھا جائے اور الیکشن جیتے اور اس کی ایک مقاصد کے لیے تو ان کا ایجنڈا ایک نہیں ہے. ٹو بی فیئر کاغذی پیریس کانفرنس میں تو کہتے ہیں کہ جی ہم متحد ہیں اور ہم حکومت کو گرائیں گے اور یہ سلیکٹڈ ہے, یہ وہ عوام کے لیے ریلیف مانگے, لیکن ان کے اندر اختلافات ہیں, بہت زیادہ ہیں. اور جس طرح محمود جان صاحب نے کہا کہ حکومت کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے, حکومت کو خطرہ حکومت کی کارکردگی سے ہے. حکومت خود اپنی دشمن ہے, خود اپنی دشمن ہے. اگر وہ پرفارم کرنا شروع کرے, جو ریلیف جو نعرے خان صاحب نے لگائے تھے کہ نوکریاں دیں گے, گھر بنائیں گے, ریلیف ہوگا, یہ وہ تو وہ اگر ہوں گے کر لیے تو کسی سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب معلوم نہیں آگے 2.5 سال تک کیا ہوتا ہے. بریک کا ٹائم میں لیتے ہیں, آگے سینٹ الیکشن پہ بھی بات کرتے ہیں, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود محمود جان صاحب ذرا یہ چیز سمجھائیں کہ سینٹ الیکشن مشترکہ طور پر لڑنے کی بات کی مولانا صاحب نے, تو میتھمیٹیکلی اگر فارمولے کے تحت ہم دیکھیں تو یہ تو بالکل طے شدہ ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے یہاں پہ اس کے تحت پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملیں گی, 21 نشستیں ہیں. اسی طرح باپ اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کی 6 ہیں, نون لیگ جو ہے اس کی 5 ہیں. تو اس میں مشترکہ طور پہ کیسا لڑا جا سکتا ہے؟ کیا بات صاحب نے دیکھیں, ایک بات آپ مانیں گے کہ انہوں نے اپنا اس حوالے سے اپنی پہلی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو فیصلہ کیا تھا, انہیں جب پتہ چلا کہ اس فیصلے کا فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان ہونے جا رہا, اور انہیں یہ دوسرا فیصلہ کرنا پڑا. اور اگر وہ باہر رہتے ہیں اور سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو جو سیٹیں ان کے ہاتھ آ رہی ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اگر جو نشستیں اس وقت حکومت کو ملنی ہیں اور جو اپوزیشن کو ملنی ہے, اگر وہ اسی طرح ہو جائے جس طرح ہو رہی ہیں اور جو لوگوں نے گنتی کی ہے, تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قومی اسمبلی میں جس طرح حکومت کو بہت کم اکثریت حاصل ہے, یہی والا معاملہ سینٹ میں بھی ہوگا کہ اس کے پاس کوئی بھی قانون پاس کرنے کے لیے, کوئی بڑا قانون واپس رول بیک کرنے کے لیے, جس طرح 18ویں ترمیم کی کوئی ایک چیز ہے, اگر وہ اسے واپس کریں گے اس کے لیے جو اس کے پاس جو اکثریت ہونی چاہیے 2/3 میجارٹی کی, کبھی جب اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ اس کے پاس پھر بھی نہیں ہوگی. یہ اسی طرح ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, یہ اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ ہوگا جس طرح قومی اسمبلی ہے. تو اس لیے انہیں جب پتہ چلا کہ ویسے اس سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور ہمیں بھی سینٹ کی میں جا کے اپنے بھی سیٹیں لینی چاہیے جو ہم لے سکتے ہیں. جس طرح مولانا صاحب کو آپ نے عوامی سطح پہ تو باہر بٹھا دیا, آپ نے یعنی ان کو عوام نے ووٹ دیا یا آپ نے انہیں باہر بٹھایا, جو بھی ہوا, لیکن اگر ان کے لیے جو ان کے پاس اس وقت صوبائی اسمبلی میں جو ان کے پاس نمبر ہے, اگر وہ اس نمبر کے تحت سینٹ کا الیکشن لڑتے ہیں تو وہ سینیٹر تو بن جائیں گے نا, پھر تو آپ اسے سینٹ میں آنے سے تو نہیں روک سکتے. صحیح. تو اپوزیشن کو ان باتوں کا پتہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں کس کے یعنی اس سینٹ میں کس کس کو لا سکتی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی گیم ہوگی کہ اگر وہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اگر ان میں سے کسی کو سینٹ میں لے کے آتی ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ کیسے چلے گا. آپ خود دیکھیں جو تکالیف اس وقت ہے کہ ابھی وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں ہے اور حکومت پریشان ہے. یہ پورے یقین سے کہتا ہوں حکومت پی ڈی ایم کی کوششوں سے پریشان ہے. اور آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کو خود یہ کہنا پڑا تھا اپنے وزیروں کو کہ دیکھیں وزارت صرف میں نہیں کر رہا, آپ سب کر رہے ہیں, تو اس لیے جواب بھی میں صرف اکیلے نہیں دوں گا, آپ کو جواب دینا پڑے گا. جس دن عمران خان صاحب نے تھریٹ کیا تھا اپنی کابینہ کے لوگوں کو, تو اس دن میں نے ایسے وزیروں کے نام میڈیا میں پڑھے جن کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا.
تو اس لیے ایسے ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ یہ کون ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا، لیکن وہ بھی اس دن اپنی پارٹی کی ڈیفینس کے لیے بیان دے رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کیوں اپنے لوگوں کو کہنا پڑا کہ آپ ان کو اتنے زیادہ ترجمان کیوں مقرر کرنے پڑے، ٹھیک ہے، ان کو اتنے زیادہ لوگ میڈیا پہ کیوں لانے پڑے، کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایسی کوئی کارکردگی بڑی ہے نہیں. اس لیے اس وقت جو چیز بک رہی ہے وہ ہے باتیں. باتیں بیچنے کے لیے ہر بندہ سامنے آ رہا ہے، اس کو نہ اپنی عزت کا کوئی خیال ہوتا ہے نہ سامنے والی چیز. تو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ایک دونوں طرف سے جو ہو رہی ہے کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو انہوں نے اپنے لوگوں کو میدان میں اتارا ہے اس سے حکومت کا پتہ چل رہا ہے کہ حکومت پریشان بھی ہے اور حکومت کو اس بات کا پتہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت سوسائٹی میں لوگ ناراض ہیں، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہوں، عام لوگ ہوں اور وہ جو ووٹر ہوں عام، ان لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کے لیے جو ایک قیادت کی ضرورت ہوگی وہ پی ڈی ایم کے پاس آلریڈی موجود ہیں. کیونکہ 9 مارچ کو بھی انہوں نے وہ مہنگائی مارچ میں تبدیل کر دیا ہے، اس نام سے چلائیں گے یہ مارچ. دیکھیں حکومت بھی عوام کی ساری چیزیں کھیل رہی ہے، اس کی نفسیات کے مطابق نعرے لے کے آ رہی ہے. کوئی عوام کے نعرے لے کے آ رہے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ کیوں مہنگائی مارچ کے لیے اس وقت نکلے ہیں. ان کا انیشیل مقصد تو مہنگائی مارچ نہیں تھا نا. آپ کو تو یاد ہوگا کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں احتساب ٹھیک نہیں ہو رہا اور ہم اس احتساب کو نہیں مانتے. لیکن جب انہیں بعد میں پتہ چلا کہ لوگ بھی ناراض ہو رہے ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھی اور سرکاری ملازمین کی پینشن بھی ختم ہو رہی ہے اور وہ باقی حکومت کی پالیسیاں بھی ایسی ہیں کہ تمام سرکاری ملازمین ناراض ہیں، تو آئے نہ کیوں نہ ان نعروں کو اپنایا جائے جس پہ ہم ان کو تو اپنے ساتھ ملا سکیں. اس لیے ان کے مزید نعرے بھی آئیں گے. اب تو صرف مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک ایسا نعرہ بھی شامل ہو جائے گا جس میں کہیں گے، جس میں سوئی گیس کا ذکر ہوگا، جس میں آٹے کا ذکر ہوگا، جس میں خیبر سے کراچی تک ہر شعبے کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج پہ ہیں اس وقت، اگر ہم دیکھیں ہر صوبے میں. ٹھیک ہے بات کرتے ہیں مروت صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. مروت صاحب، انہوں نے ڈیموکریسی جو ہے اس پہ ایک سائن کیا تھا، اس میں 36ویں میں سے جو 23واں نکات تھا اس میں واضح طور پہ تھا کہ سینٹ الیکشن جو ہے اوپن بیلٹنگ پہ ہوگا. دوسرا، خفیہ رائے شماری جو ہے وہ ختم کی جائے گی. دوسری چیز یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جاتا ہے تو پروسیجر جو ہے وہ دیا گیا تھا کہ 14 دن کے اندر وہ فارغ ہو جائے گا. اب وہی جماعتیں جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ لکھا تھا اوپن بیلٹنگ کی مخالفت کر رہی ہیں، تو کیا اصولی طور پہ یہ مخالفت بنتی ہے؟ دیکھیں، اگر حقیقت میں جائے تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اس لیے کر رہے ہیں. حقیقت یہ کہ سینٹ الیکشن میں جو ایم پی ایز ہوتے ہیں جو سینیٹرز کو الیکٹ کرتی ہیں، ان کا الیکشن کا خرچہ پورا کے پورا یہاں سے نکل آتا ہے. صحیح منڈی لگتی ہے، کروڑوں روپے ملتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. خاص طور پر اگر ہم کے پی اور بلوچستان کے ایم این ایز پہلے فاٹا کے ہوتے تھے، وہاں سے ایسے ایسے لوگ آ جاتے تھے کہ مطلب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے تھے، اور وہ اپنے پیسے کی بیس پہ جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو جاتے. اور جس طرح اب یہ عباس افریدی صاحب ہیں کوہاٹ کے، لیکن وہ فاٹا کے سینیٹر رہے ہیں، اپنے پیسے کے بل بوتے پہ آتے. پھر بلوچستان سے جو لوگ پاس ہو کے آتے ہیں، یہاں پر کے پی سے جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ اپنے پیسوں کے بل بوتے پہ، پارٹی لائنز پہ بہت کم لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اب یہاں پر ان کو خطرہ ہے اس چیز کا، اور ان سے تمام پارٹیوں کو پتہ بھی ہے. خان صاحب اگر فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن پارٹیاں ان کو سپورٹ نہیں کریں، خاص طور پر جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خرچے یہیں سے پورے ہوتے ہیں. خرچہ کہاں سے، جو منڈی لگتی ہے وہ پھر کیسے لگے گا؟ اگر رائز آف ہینڈ سے ہوتا ہے یا اوپن بیلٹ سے ہوتا ہے تو پھر تو ان کا ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اس کے مخالف ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ خان صاحب، نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا لوگوں کے دلوں میں شاید بات ہو، لیکن کوئی اظہار نہیں کر سکے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو 2018 کے الیکشن جو ہوئے تھے سینٹ کے الیکشن، اس میں جو پی ٹی آئی کے 18 ایم پی ایس کو خان صاحب نے پارٹی سے نکال لیا تھا.
اگر آپ کو یاد ہو 18 MPs کو پارٹی سے نکال لیا تھا اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیا تھا اور اپنے ووٹ بیچے تھے یا کسی اور کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا تھا. تو اس وجہ سے بہت زیادہ مطلب لوگ جو ہے 18 بندے خان صاحب نے نکالے. تو پی ٹی آئی کے اندر تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات کرے گا, کسی کی ضرورت ہوگی کہ وہ یہ بات کرے کہ وہ جو ہے اوپن بیلٹ کی مخالفت کرے یا جو رائز آف ہینڈ والی بات خان صاحب کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس کی مخالفت وہ کر سکیں گے. ہاں دوسرا یہ کہ جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے تو خان صاحب کے ہر بات کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے, کچھ بھی ہو, کیونکہ انہوں نے تو وہ ٹھان لی ہے, جسے کہتے ہیں خاص طور مولانا صاحب کی تو بالکل جس طرح دشمنی ہوتی ہے نا, دشمنی ہے جی. وہ کیا جی وہ یہی ان کا ہے وہ, کیونکہ مولانا کی بالکل جس طرح بہت بدقسمتی سے ہمارے پختون بیلٹ میں خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں قبائلیوں میں کہ جی 30 سال اور 20 سال چلتی ہیں, وہ مولانا صاحب وہی کریں گے کہ جب تک عمران خان کرسی پہ بیٹھا ہے مولانا نے کچھ نہ کچھ کر دے رہے ہیں. ان کی اچھائی بھی ان کو نظر نہیں جی نہیں, ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ پہلے دن سے وہ اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں اور یہی کہتے رہیں گے. سر یہ وہ لوکل باڈیز کی بھی ہم بات کرتے ہیں, الیکشن بھی بالکل جیسے ہوا ہے تو پاکستان کی تاریخ میں دیکھا گیا, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھی لوکل باڈیز وہی لے کر جاتا ہے جس کا حکومت ہوتی ہے, ظاہری بات ہے جو زوراور امیدوار ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کی طرف جائیں کیونکہ تبھی کام ہو سکتا ہے. اب آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت سپریم کورٹ نے تو اناؤنس کر دیا اپریل میں کے پی میں ہے, جون جولائی میں پنجاب میں ہیں, اور پھر جو کنٹونمنٹ بورڈز ہیں ان میں بھی ہیں. پی ٹی آئی کو اچھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لوگ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں, تو پی ٹی آئی کو اچھی خاصی جو ہے ڈیفیکلٹی ہوگی, اور لوکل باڈیز کنٹیسٹ تو کروانا پڑے گا ان کو, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی خاص کامیابی آ سکے, کیونکہ وہ یہ بالکل سٹریٹ گلیوں کا الیکشن ہوتا ہے, اور گلیوں کی جو لوگ ہیں, جو عام بندہ جس کو بالکل پیول نہ ایم پی اے ہوتا ہے نہ ایم این اے ہوتا ہے, لوکل باڈیز جو ہوتے ہیں وہ بالکل گلی محلے کا الیکشن ہوتا ہے, اور گلی محلے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے مطمئن نہیں ہے. ہر بندہ پریشان ہے, پیٹرول کی قیمت کو اگر ہم دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, بے روزگاری دیکھیں بہت زیادہ, تو پی ٹی آئی کے لیے اچھی خاصی مشکلات ہوں گی اس لوکل باڈیز الیکشن میں, اور اپوزیشن اس چیز کا فائدہ اٹھائے گی, ان کی کوشش ہوگی کہ اچھے سے اچھے کینڈیڈیٹس سامنے لائیں اور کامیابی حاصل کرو, اور پھر شو کریں کہ دیکھیے لوگ حکومت سے مطمئن نہیں ہیں, حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں, اور دیکھو حکومت کے مخالف امیدوار جو ہیں وہ یہاں پر پاس ہو کے آ رہے ہیں, اور حکومت کے جو امیدوار تھے ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت ریجیکٹ ہے, اب حکومت اپنی پاپولیرٹی کھو چکی ہے, اس کو اب مزید حکمرانی کرنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز, جسٹس فائز عیسیٰ نے جو بلدیاتی انتخابات ہے اس کے حوالے سے کہا کہ عملیت جمہوریت منتخب حکومتوں کی طرف سے بلدیاتی جو انتخابات ہیں نہ کروانا پودے کو جڑ سے اکھاڑنے والی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے کیا؟ مسائل تو بہت زیادہ ہیں, لوکل باڈیز الیکشن تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسائل جس طرح بات ہو رہی ہے اس پروگرام کے شروع سے کہ بے روزگاری, مہنگائی اور جو انریسٹ ہے لوگوں کے اندر, ایک بے چینی سی ہے, مسائل تو وہ ہیں. لوکل باڈیز الیکشن تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ لوکل باڈیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے, یہ جس کو کہتے ہیں ریئل ڈیموکریسی. جس کو یہ ابھی جو عمران خان صاحب یہ فون سننے والا جو سلسلہ چلا تھا اس میں بھی یہ بلوچستان کے لوگوں سے محرومی کی بات کی انہوں نے کہ انہی لوکل باڈیز کے تھرو جب یہ اقتدار جائے گا گاؤں اور پھر ان کے مسائل حل ہوں گے. لیکن وہاں تک پہنچتا نہیں ہے چیز, اگر مطلب فنڈز ہے یا کوئی, ایک تو پاکستان میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ فنڈ اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے. دیکھیے کام ہو تو منی میکس منی میکس فنڈز کے اگینسٹ ہے 50 کروڑ کا جی دے دیا انہوں نے, جو کہہ رہے تھے کہ یہ رشوت ہے, تو اب سینٹ کے الیکشن آ رہا ہے تو وہ انہوں نے دے ہی دیا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا, چیز عام بندے تک پہنچتا نہیں ہے. جو ثمرات ہوتے ہیں, جو لوکل باڈیز, مطلب اس حکومت میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, وہی ٹائم ول ٹیل, چلے گا. لیکن آدھا ٹائم تو ان کا گزر گیا ہے, آدھا رہتا ہے. خان صاحب نے تو ابھی چند دن پہلے بھی کہا ہے کہ جی بی پیشنٹ,
ابھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر گھبراہٹ تو ہوگی اگر آدھے وقت میں آپ کا آدھا ٹائم آپ کا گزر گیا ہے اور اس میں آپ کچھ نہیں کر سکے، تو آدھے ٹائم میں میرا نہیں خیال کہ جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی وہ ایک انقلاب لائیں گے، انقلاب والی بات تو نہیں رہی. ہاں شاید کوئی چینج لا سکے، شاید والی بات ہے، لیکن جس طرح ہاف ٹائم تو اس کا گزر گیا، ہاف ٹائم میں تو کچھ نہیں ہو سکا. اب اگلے ہاف میں کیا کرتے ہیں یہ تو ٹائم بتائے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ تو کہیں اتنی اللہ